बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आपने देखा होगा कि बाइक के शौकीन लोग पहाड़ों के ऊपर बाइक चलाते हैं, वन व्हीलिंग भी करते हैं कुछ लोग, जो कि एक बिल्कुल ही ख़तरनाक सी बात है आपकी ज़िंदगी के लिए भी। और कुछ लोग बाइक जो है ना उसके ऊपर सिटी टू सिटी भी चले जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो आज बाइकर मौजूद हैं, बड़ी यूनिक सी इनकी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि 26 लोग इकट्ठे होके एक ग्रुप की शक्ल में बाइक्स लेकर निकले और उम्रा करने के लिए पहुंच गए। इससे बड़ी सादत की क्या बात होगी, इश्क की क्या बात होगी कि 26 लोगों ने इरादा किया और फिर बाइक्स निकाली और 23 डेज़ में वो मक्का मुकरमा पहुंच गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उम्रा भी कर लिया। हम इनसे बात करते हैं कि इनके दिल में ये ख्याल कैसे आया, ये आइडिया किसका था और ये इश्क दिल में कैसे पैदा हुआ और फिर इतना तवील सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, किन किन मुश्किलात का इनको सामना भी करना पड़ा। सारी स्टोरी जानते हैं बाइकर से। मेरे साथ मौजूद हैं मुकर्रम करीम साहब। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उम्रे की मुबारकबाद। थैंक यू जी, थैंक यू। दुआओं में आपने अपने पाकिस्तान को भी याद रखना है। बिल्कुल जी, और याद है हमें भी। पाकिस्तान तो हर दम हर कदम पे पाकिस्तान पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान ने ही हमें पहचान दी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टीम को लीड किया, आप लीडर थे कि हमने बाइक पे उम्रा करना है और सारे फिर लोग कैसे जमा हुए, ये आइडिया किसका था, कितने दिन लगे, कितना पेट्रोल खर्च हुआ, कितने दिन का स्टे है और वापस भी बाइक पे जाएं, ज़रा प्लीज़ ऑडियंस को बताइएगा। जी, ये 2019 में हमने प्लान किया था ये टूर। फिर कोरोना की वजह से कुछ बॉर्डर क्लोज़ रहे, तो अब हमने 2022 में हमने फिर इस पे काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे 5-6 महीने काम होता रहा, क्योंकि उसके वीज़े हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी वो की हमने। तो उस बेस पे हमने इसको फ़ाइनल किया और 6 जनवरी को हमने लाहौर से स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में हमारे साथ 27 बाइकर थे। कुछ वजूहात की वजह से बाकी बाइकर सफ़र जारी नहीं कर सके, तो अब 21 बाइकर जो है ना ये मक्का मुकरमा पहुँचे। और ये हमारा टूर 6 ममालिक पे हमारा शामिल हैं। उसमें पाकिस्तान, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरेबिया, उर्दन, इराक़, ये शामिल हैं। और अब तक हम मक्का पहुँचे हैं तो इसमें हमारा कोई 6000 किलोमीटर हम मोटर बाइक पे ट्रैवल करके यहाँ मक्का पहुँचे और तकरीबन हमें कोई 26 दिन हो गए हैं यहाँ तक पहुँचे हुए। तो उम्रा वगैरह हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों ने। और अभी हम सऊदी अरेबिया को एक्सप्लोर करेंगे, इसके मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाएंगे, कुछ दिन हम स्पेंड करेंगे। इस टूर का मकसद प्रमोशन ऑफ टूरिज़म है। इन 6 कंट्रीज़ के में हम टूरिज़म सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा मकसद इन ममालिक में दोस्ती को फ़रोग़ देना है। और पाकिस्तान के इन तमाम ममालिक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये टूर मज़ीद दोस्ती को मज़ीद मज़बूत करने के का सबब इंशाअल्लाह बनेगा। इंशाअल्लाह। मुझे ये बताइए, डेली आप कितना सफ़र तय करते थे? जी, हमारा जो एक चार्ट हमने बनाया था डे बाय डे, उसमें हमारी हमने पूरा प्लान किया था। तो उसमें हमारा कोई 300 से 450 किलोमीटर पर डे हमारा चार्ट था कि हमने एक दिन में 300, किसी दिन 400, किसी दिन 450, इसी तरह ये रूटीन हमारी रही। जी सर, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान से आप चले तो कहाँ पहुँचे और किन किन रस्तों से होते हुए आप मक्का मुकरमा पहुँचे? जी, लाहौर से हम चले, फिर उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लोरालाई, कोयटा, नोशकी, दालबदीन से तफ्तान के ज़रिए हम फिर ईरान में दाखिल हो गए। ईरान में हम ज़ाहिदान गए,
پھر بام پہنچے, بام سے ہم پھر بندر عباس چلے گئے. بندر عباس سے ہم نے پھر فیری پہ اپنے بائکس لوڈ کی اپنے ساتھ ہی, تو ہم پھر شارجہ چلے گئے. تو ہم نے کچھ دن شارجہ میں اسٹے کیا, اس کے بعد دبئی ہم پہنچے, اس کے بعد ابو ظبی گئے, وہاں اسٹے کیا. پھر ابو ظبی سے ہم البتہ الصلہ کا ایک بارڈر ہے, تو اس سے ہم پھر سعودی عربیہ داخل ہو گئے. اس کے بعد ہم سعودیہ میں ہم ریاض گئے, کچھ دن وہاں ہم نے اسپینڈ کیا. اس کے بعد ہم طائف آ گئے, طائف سے ہم پھر مکہ ابھی پہنچے ہوئے ہیں. تو نیکسٹ ہم ابہا والی سائڈ پہ جائیں گے, جو یمن بارڈر کا ایریا ہے, وہاں جائیں گے. اس کے بعد ہم پھر جدہ آ جائیں گے, وہاں ہماری پاکستان ایمبیسی میں کوئی ریسیپشن ہے. اس کے بعد ہم مدینہ چلے جائیں گے. مدینہ سے ہم خیبر سے ہم چلے جائیں گے دوبا والی سائڈ اور تبوک والی سائڈ. تبوک سے ہم پھر جارڈن میں ان ہو جائیں گے. جارڈن میں ہم پیترا اور اس کا جو کیپٹل ہیں اور سائٹس ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہم نے عراق میں چلے جانا ہے. عراق میں ہم بصرہ, بغداد, کربلا وہ دیکھتے ہوئے ہم پھر ایران میں داخل ہو جائیں گے. ایران میں ہم پھر احوز, اصفہان, شیراز اور کرمان اور زیدان سے ہم پھر پاکستان میں داخل ہو جائیں گے. یہ ہمارا کمپلیٹ روٹ یہ ہے. جی انشاءاللہ. کہا یہ جاتا ہے, بلکہ کہا نہیں جاتا, ہم ڈیلی دیکھتے ہیں کہ بائک جو ہے وہ ایک خطرناک سواری ہے. ٹھیک ہے, بائک کے اوپر سے گرے لوگ, ان کی ٹانگیں ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتی اور دماغ میں زیادہ تر چوٹ لگتی. کیا جو 21 لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کا ارادہ ڈگمگایا ہو یا ڈر گئے ہوں, یا آپ کے دل میں کوئی ایسا ڈر ہے کہ اتنا لمبا آپ سفر کرنے لگے ہیں؟ یہ اوورآل پاکستان میں بھی خاص طور پہ اور دیگر ممالک میں بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ بائکرز جو ہیں یہ آوارہ لوگ ہیں, ون ویلیاں کرتے ہیں اور یہ بہت سارے کرائم میں یہ ملوث ہیں. تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم نے بائکرز کے امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ ٹور سپورٹیو رہے گا, اور اس میں ہمارے ٹور میں ہمارے پوری سیفٹی کٹ ہوتی ہے. جو ہمارے سوٹ ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں سیفٹی کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے. ہمارے شوز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, ہیلمٹ ہمارا کمپلسری ہے, گلوز کمپلسری ہیں. تو یہ ہم نے اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھ کے ٹریول کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا امیج جائے کہ یہ بائکرز اپنے پوری انہوں نے سیفٹی کو مد نظر رکھا ہوا ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو ون ویلنگ کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا جو ون ویلنگ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی؟ اس پہ المیہ ہے ہمارا کہ اس طرح کی یہ موٹر بائک اسٹنٹ یا اس طرح کی یہ پراپر ایک اب تو سپورٹس میں شامل ہونے لگی ہے. یہ اس کے لیے اگر پراپر آپ سوٹ لیں, پراپر آپ کی تیاری ہو تب آپ کریں. اگر آپ نے اس طرح موت کے کھیل سے بغیر کسی سیفٹی کے یا بغیر اس کے آپ کریں گے تو وہ ڈینجرس ہے. اور میں کہوں گا کہ جتنے بھی بائکر اس طرح کے ہیں وہ پراپر ٹورنگ والی سائڈ پہ آئیں اور ایکسپلور کریں, دنیا کو دیکھیں, پاکستان کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ جب آپ اس طرح کے سٹنٹ کرتے ہیں, ون ویلیاں کرتے ہیں اور ٹریفک میں اتنی ڈینجرس آپ رائڈ کرتے ہیں, تو جب آپ کو کوئی فریکچر ہو جاتا ہے یا کوئی سیریس انجریز ہو جاتی ہیں تو وہ خالی وہ بندہ سفر نہیں ہو رہا ہوتا, وہ خالی وہ تکلیف نہیں کر رہا ہوتا, اس کا پورا کنبہ سفر ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ جاب کر رہا ہے اور وہ اپنے کنبے کا کفیل ہے تو جیسے وہ کنبہ اس کا وہ ارن کرتا ہے, کنبہ کھاتا ہے, تو اگر وہ بیڈ پہ آ جائے گا تو کنبہ سفر ہوگا. اور یہ جو فریکچرز ہیں یہ 1-2 دن والے ٹھیک ہونے والی چیز نہیں ہے, اس میں 3-4-6 مہینے آپ کو بیڈ ریسٹ ملتا ہے, ضروری ہے. تو پورا کنبہ ہل جاتا ہے یہ اس طرح کے. تو ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے اپنا بھی اور کمیونٹی کا بھی, اپنی فیملی کا بھی. تو یہ ایک مثبت ہمارا پیغام ہے. جی تھینک یو سو مچ مکرم کریم صاحب نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا. اب ہم بات کرتے ہیں باقی جو ان کے 2 دوست ہیں ان سے بھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا فیلنگ تھی جب آپ کی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی؟ آپ بائک پہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے تھے. جی یہ ڈریم تھا ہمارا. مکرم ترین خان صاحب کی قیادت میں ہم نے پچھلے سال ایران کا ٹرپ کیا, تو اس سے پہلے کی پلاننگ تھی لیکن کرونا کی وجہ سے لیٹ ہو گیا یہ سفر نور جو تھا.
تو اس میں ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا مکرم صاحب کے ساتھ. تو اب جب یہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ سے ہم نکلے ہیں اور وہ جو ڈریم تھا وہ ہمارا پورا ہوا ہے, اور الحمدللہ جب ہم خانہ کعبہ میں آئے ہیں, بائکس تو ہم پیچھے کھڑی کر کے, صاف بات ہے احرام باندھ کے آنا تھا, تو طائف میں بائکس کھڑی کر کے ہم ٹیکسیوں پہ احرام باندھ کے آئے ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم یعنی کہ یہ سعودی عرب کے اندر ہم اپنی بائکس پہ اپنے سواریوں کے اوپر ہم آزادانہ گھوم پھر رہے ہیں, اور یہ یعنی کہ یہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے, اتنا زبردست. خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی تو آپ نے کیا مانگا؟ خانہ کعبہ پہلی نظر پڑی تو یہ ویسے بتانے والی چیز تو نہیں ہے, بندے کی اپنی ذاتی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے تو بڑی بائک مانگی ہے. اوکے, کیسا لگا سارا سفر, کیسے گزرا؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے, کیونکہ الحمدللہ اس وقت ہم پورے میڈیا کے اوپر یعنی کہ سب سے ہاٹ جو نیوز ہے وہ اللہ کے فضل سے یہی ہے. تو اس کے اندر یہ تھا کہ الحمدللہ بڑے ہی خیال سے اور بڑے ہی آرام سے اور بڑے ہی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے لے کے 6000 کلومیٹر کا ہم نے سفر کیا ہے الحمدللہ ابھی تک, اور بقایا ہمارا ابھی 8000 کلومیٹر سفر رہتا ہے, تو وہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں وہ اللہ نے بڑی حفاظت سے یہاں تک پہنچایا, اور آگے بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کہ خیریت سے گھر واپس پہنچیں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ بڑا مسکرا رہے ہیں. میں اصل میں خوش ہوں کہ ماشاءاللہ ایک اور انٹرویو ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے اللہ پاک کے گھر میں. یہ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی ایک وہ خواہش اور اس کا خواب ہوتا ہے یہاں پر آنا. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ پہلے بھی چلو حاضر ہوئے ہیں, لیکن آپ اپنی بائکس پہ آنا یہ بڑی اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہ مسکرانا تو ویسے بھی اچھی بات ہے. بیوی بچوں نے جب آپ کو رخصت کیا بائک پہ تو آپ روئے تھے؟ نہیں جی, رونے والی تو میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں, کیونکہ میں تقریباً کوئی 20 سے زیادہ ملک میں نے جو وزٹ کیے ہوئے ہیں پہلے بھی, تو میرا کافی ایکسپیرینس ہے فارن کا. تو رونے والی بات نہیں, البتہ یہ ہے کہ گھر والے بیوی بچے ہوں یا والدین ہوں وہ بائکس کے اوپر اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے تھوڑے وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر جانا ہے تو آپ گاڑی وغیرہ پہ چلے جائیں, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ بائکس پہ جانے کا کیا مزہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بائکس پہ جائیں اپنی گاڑی پہ جائیں تو اس پر زیادہ سیفٹی ہے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہم ویسے بھی جب بائکس کو ڈرائیو کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تو سیفٹی گیجٹس جو ہیں وہ سارے اچھے طریقے سے یوز کریں, سارے پہنے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ احتیاط سے چلائیں تو پتہ ٹھیک ہی رہتا ہے تقریباً. لگنی ہو تو پھر تو وہ گاڑی میں بھی لگ سکتی ہے کوئی. یہ سفر ویسے بڑا مبارک تھا کیونکہ یہ عمرہ کا سفر تھا. بے شک ایسا ہے جی. یہ سفر کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنا کرم کیا ہے. اللہ بے شمار ایسے معاملات ہیں کہ جو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ کیسے کلیئر ہوئے ہیں, لیکن وہ غیبی امداد ہی ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ. ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ سعودیہ والوں نے ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کو تھوڑا امیج جو تھا وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ سعودیہ والے جو ہیں پولیس وغیرہ کیا اس کا سسٹم ہے. لیکن اب ہمیں بتا بارڈر پہ پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہماری ڈیوٹی نہ ہوتی تو ہم اپنی بائکس لے کے آپ کے ساتھ جاتے. اتنا مزیدار آپ کا وہ چل رہا ہے یہ سسٹم. تو اللہ کا شکر ہے جی, ہم انجوائے کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے گھر بھی حاضری ہو رہی ہے. جی پاکستان کا نام روشن کرنے والے 21 نوجوان جو بالکل نوجوان ہی نظر آ رہے ہیں, اور اب تو زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے عمرہ کر لیا ہے, اور پاکستان کا نام روشن بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے, جن میں ماشاءاللہ یہ بھی شامل ہو گئے ہیں. دوستی کا ایک پیغام دیا ہے ان سب ملکوں کو انہوں نے, اور جو ون ویلنگ کرتے ہیں ان کو ایک میسیج دیا ہے کہ پلیز آپ پاکستان دیکھیں, پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں, باہر نکلیں. ون ویلنگ سے ہٹ کے اگر آپ کوئی اس طرح کا کام کریں گے تو آپ کا نام بھی ایک روشن بک کے اندر لکھا جائے گا, اور لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. جب آپ ون ویلنگ کرتے ہیں تو آپ کا, جیسے کہ مکرم کریم صاحب نے کہا کہ آپ کا پورا خاندان اس میں جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے, نہ کہ صرف آپ. تو بڑا خوبصورت یہ سفر تھا ماشاءاللہ, اور میری دل سے دعا ہے کہ یہ سفر آگے بھی جاری اور ساری رہے. آج تو 21 آئے ہیں, ایک وقت ایسا ہے کہ 21,000 ہیں, اور جو 21 لاکھ بھی آئیں, 21 کروڑ بھی آئیں پاکستان سے انشاءاللہ, اور سعودیہ میں پاکستان کا نام جو اس سے بھی زیادہ روشن ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. ڈیر سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.